Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today, we are going to dive into the essay Eastern and Western Ideas of Happiness, written by Bertrand Russell. I will explain this essay paragraph wise before going into the explanation. First, I will provide a quick overview of the essay. So, in this essay, a famous philosopher Russell comparison provide करते हैं between the people of West and East. Now the question arises, किस चीज़ का comparison? तो the answer to this question is happiness. रसल कंपेयर करते हैं वेस्टर्न लोगों और ईस्टर्न लोगों के हैप्पीनेस को कैसे लेते हैं, हाउ दे थिंक अबाउट हैप्पीनेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर देम. वेस्टर्न व्यू ऑफ हैप्पीनेस इज़ अचीवमेंट्स जैसे कि पैसा, सक्सेस और पर्सनल फ्रीडम. उनकी हैप्पीनेस मेजरली इनके अराउंड रिवॉल्व करती है. वेस्टर्न कल्चर फोकस करता है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में जिससे उनको खुशी मिलती है, और दुनिया which means they change and control their world and their surrounding according to their comfort and happiness. Now, what is Eastern view of happiness? Easterns की happiness revolve करती है by being calm, spiritual या religious होना और strong connection with the world को maintain करना. ये सब practices उनको inner peace, joy और happiness देती है. Easterns life को वैसे ही accept करते हैं the way it is. Now you might have a question in your mind. What is the reason behind this comparison? रसल ये कंपैरिजन करके रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहता है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. वो रीडर्स को दोनों आइडिया से फेमिलियर करवाना चाहता है सो दैट द रीडर्स कैन लर्न बोथ एंड प्रैक्टिस टू फाइंड द बैलेंस. जहाँ से अच्छा आइडिया मिल जाए उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए. दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू कन्वे प्रिसाइजली. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस थिंग प्रिसाइजली, तो ये वो मैसेज है जो वो कन्वे करना चाहता है रीडर्स को. मूविंग टूवर्ड्स द टेक्सचुअल एनालिसिस, टेक्स्ट के इंट्रोडक्टरी नोट में H.G. Wells, who was a famous science fiction writer, जिसने एक बुक पब्लिश की थी 1895 में, where he imagined a टाइम मशीन जो कि जिसके थ्रू ट्रैवल किया जा सकता था पास्ट और फ्यूचर में. इस आइडिया में लोगों को स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया एंड दे डिबेटेड दैट वेल्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मशीन कुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस के पास्ट के सक्सेस और स्ट्रगल्स को, और साथ ही साथ फ्यूचर के इंसाइट्स को भी ऑफ़र कर सकता है स्पेशली यूरोप के लोगों को. अब रसल सेज दैट सिंस टाइम ट्रैवल एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पास्ट और फ्यूचर का सफ़र कुड बी डन बाय मूविंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया घूमकर ऐसा पॉसिबल है जहां आप चेंजेस को एनालाइज कर सकते हैं फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ. आगे रसल एक यूरोपियन ट्रैवलर की बात करता है कि वो ट्रैवल करता है न्यूयॉर्क और शिकागो इन अमेरिका, तो वो वहाँ विटनेस करेगा वाइड रेंज ऑफ चेंजेस दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द पीपल ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल. वो यहाँ कहना चाहता है कि क्लियरली अमेरिका चेंज की रेस में बहुत आगे निकल चुका है और वो वर्ल्ड वॉर 1 से इफ़ेक्टेड यूरोप को पीछे छोड़ चुका है. नेक्स्ट रसल सेज कि वही सेम ट्रैवलर अब अगर एशिया ट्रैवल करे तो वहाँ उसको ड्रामेटिकली डिफरेंट व्यू मिलेगा. वो देखेगा कि इंडिया उस ट्रैवलर को बहुत ही बैकवर्ड कंसिडर करेगा. ऐसे में रसल इंडिया का नेम मेंशन करता है विच एज अ होल रिप्रेजेंट एशिया. तो देखता है कि इंडिया को पॉवर्टी मीन्स गुर्बत, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन और सोशल प्रैक्टिसेस में जकड़ा हुआ पाएगा. मॉडर्न स्कूल्स, कॉलेजेस एब्सेंट हैं, वेयर द कंट्री इज़ डिप्राइव्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और ट्रैवलर इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि इंडिया स्टिल लिव्स इन मिडिल एजेस. अब ट्रैवलर चाइना की तरफ मूव करता है एंड चाइना समवट इमर्जेस बेटर टू द ट्रैवलर. वो बैकवर्ड था लेकिन चाइना में कुछ लाइट और ग्लिम्सेस ऑफ सिविलाइजेशन या तरक्की पाई जा रही थी.
یہاں پر امریکہ فیوچر کو، انڈیا پاسٹ کو اور چائنا پریزنٹ کو سمبلائز کرتا ہے، اور ٹریولر کا ٹریول کرنا ٹو دیز ریجنز ٹائم ٹریول مشین کو سمبلائز کرتا ہے۔ اب رسل کہتا ہے کہ اگر جارج واشنگٹن ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ اینڈ رولڈ دا کنٹری فرام 1789 ٹو 1797، ہی واز ریورڈ کہتے ہیں مینز رسپیکٹ کرنا فار ہز لیڈرشپ، ایڈمنسٹریٹو اسکل، لو فار پیس اینڈ مچ مور، جنہوں نے ول کیا تھا کہ وین ہی ول ڈائی دا سلیوز انڈر ہیم وڈ بی فری، لیکن امریکنز نے ان کے جانے کے بعد ان کا راستہ فالو نہیں کیا۔ اب امریکہ میں امورل پبلک بیہیویئر اور جنرل ڈیکے ان ڈیسنسی آف لائف پائی جاتی ہے۔ رسل کہتا ہے کہ اگر جارج واشنگٹن کو دوبارہ ڈیسینڈ، یعنی ڈیسینڈ مینز ارتھ پہ دوبارہ اگر وہ آتے ہیں تو آج کا امریکہ وڈ سیڈن ہے۔ ان کے پرسیپشن یا خیال میں انگلینڈ ان کے ہوم لینڈ امریکہ سے زیادہ اچھا ہوگا، اور فرانس وڈ ناٹ انوائے ہم، اور چائنا جارج کا سکون یا سولیس کی ریزن بن سکتا ہے یا اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا چیرش کرتی ہے لائف کو، لبرٹی کو، آزادی کو اور ہیپینس کو۔ امریکنز ڈیورنگ دا وار آف انڈیپینڈنس لیڈ بائی جارج واشنگٹن ہیڈ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ایسپریشنز مینز خواہش، جیسے کہ اب چائنیز کے ہیں۔ رسل چکلز مین دبی آواز میں ہنسنا، وہ ہنستا ہے کہ اس کی فیسینیشن فار چائنیز ویلیوز کین ہیلپ ہم ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ آف چائنا۔ سیکنڈ پیراگراف میں رسل پروسیڈ کرتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف۔ ان ہز ویو ویسٹرن سویلائزیشن انکلوڈ نارتھ، ساؤتھ امریکہ، یورپ جس میں رشیا انکلوڈیڈ نہیں ہے، اور انگلینڈ بھی اس سویلائزیشن میں شامل ہے۔ ان سب سویلائزیشن مینز ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر۔ فار ایگزامپل اگر ہم کسی کو ویل مینرڈ دیکھتے ہیں اور ویل پریزنٹڈ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہی از اے سویلائزڈ پرسن، وچ مینز ترقی یافتہ اور ڈیولپڈ۔ اچھا، گوئنگ بیک ٹو دا ایسے، ان سب ویسٹرن سویلائزیشن میں امریکہ سب سے آگے اور ٹاپ پہ ہے۔ فار این آبزرور اگر وہ ویسٹرن اور ایسٹرن سویلائزیشن کو کمپیئر کرے تو ہی ول فائنڈ امیریکن لینڈسکیپ آن دا ٹاپ آف آل دیز سویلائزیشن، اور سب سے ڈفرینٹ پیج پہ وہ پایا جائے گا۔ Western society has went under spectacular and impressive advancement in all walks of life in the 19th century، جس میں numbers of invention and discoveries highlighted ہیں۔ ان advancement اور science and technology نے پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا، پرسنل کمفرٹ حاصل کیا لوگوں نے، ویلتھ مینس پیسہ زیادہ جنریٹ ہوا، زیادہ کمانے کے چانسز لوگوں کو اور اپرچونیٹیز ملی، اور پہلے نہ دیکھے جانے والی ترقی اور پراسپیرٹی آ گئی تھی۔ 19th سینچری کے لوگ بہت ہوپ فل اور کانفیڈنٹ تھے اباؤٹ دیئر فیوچر ورلڈ وار 1 سے پہلے، وچ اسٹارٹیڈ ان 1914۔ وہ لوگ یقین اور بلیو کرتے تھے کہ لائف وڈ کیپ امپروونگ اینڈ مور گروتھ اینڈ پراسپیرٹی ول بی آبٹینڈ، لیکن یہ ہوپ ورلڈ وار 1 نے ڈسٹرائے کر دیا تھا۔ دا وار کاز میسو ڈسٹرکشن، پاورٹی اینڈ سفرنگ فار آرڈینری پیپل۔ لوگوں نے اپنے گھروں، جاب، اپنوں کو کھو دیا، اینڈ دس فلڈ دیم ود سیڈنس اینڈ فرسٹریشن۔ لوگ اس سکون اور خوشی کی خواہش کرتے تھے جو ان کے پاس ورلڈ وار 1 سے پہلے تھی، اینڈ دے وڈ کال اٹ گولڈن ڈیز۔ لیکن ان کمپیریزن گریٹ برٹن ڈڈ ناٹ فیس ایز مچ ایز سفرنگ ایز ادر یورپین کنٹریز۔ مین وائل امریکہ واز بیئرلی افیکٹڈ۔ امریکہ کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا وار کی ہارڈشپ سے، اور جلد ہی وہ اپنے نارمل لائف کی طرف واپس آ گیا تھا۔ Now Russell talks about China, who remained the same for about 150 years۔ ویسٹرن کنٹری میں جو یہ بڑی بڑی چینجز آ رہی تھیں، ویسٹ میں نیو ٹیکنالوجیز ور میکنگ لائف چینج ویری کوئکلی، اور لوگ سوچتے تھے کہ یہ چینجز وڈ لیڈ ٹو مور ہیپینس، لیکن چائنا میں لوگوں کی خوشی اور سکون میں آلریڈی وہ خوشی اور سکون میں تھے، دیئر ٹریڈیشنل ویلیوز آف لائف۔ یہ سب رسل کو سرپرائز اور پزل کرتا ہے
اور وہ سوچتا ہے کہ کیسے چائنا could stay so peaceful and satisfied while the rest of the world is getting modernized and changed. نیکسٹ رسل ٹاکس اباؤٹ کنفیوشس. وہ ایک رناؤنڈ چائنیز فلاسفر تھے جو کہ جیزس کرائسٹ کے آنے سے پہلے 5 سینچری پہلے کے فلاسفر تھے. ان کی ٹیچنگز نے چائنیز سوسائٹی میں بہت پرومیننٹ رول پلے کیا ہے. فار جنریشنز آف چائنیز کنفیوشس کا وزڈم اور ہز مورل سرمنز ہیو ریمینڈ ایز دا گائیڈنگ اسٹار. کنفیوشس کا جو وے آف پرسیونگ پروگریس اور گریکس اور رومنس کا طریقہ بہت ڈسٹنکٹ مینس ڈفرینٹ تھا. گریکس اینڈ رومنس یہ کہتے تھے کہ ہیومن ریس وہ اسٹیٹک مینس ان چینج نہیں رہ سکتی، وہ کنٹینیوسلی ایوالو اور چینج کرتی رہتی ہے یا ہوتی رہتی ہے. اور یہ ایک انیٹ ٹینڈنسی ہے ہیومن بینگس کی. انیٹ مینس نیچرل یا پھر ان بورن ٹینڈنسی. بٹ کنفیوشس ہیڈ ویری ڈفرینٹ ویو. اکارڈنگ ٹو ہم پرانے وقتوں کے رولرز وائز اور عقل مند تھے. وہ اپنی رعایا کو خوش رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ چائنیز کے اولڈ ویلیوز اور پریکٹسز چائنیز کو اپنے اولڈ ویلیوز اور پریکٹسز کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہیے. دے شوڈ ریزسٹ دا ٹیمپٹیشن ٹو بیکم سو کالڈ ماڈرن. ان کے ٹائم میں سوسائٹی جس ڈکے کی طرف گئی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ نیو ایج پریکٹسز کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو فالو کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن رسل کہتا ہے کہ ایک ایسی بلائنڈ ایڈہرنس ٹو دا اولڈ ویلیو سسٹم فار انشورنگ ہیپینس واز نتھنگ بٹ اے ڈیلیوژن. ایڈہرنس مینس اٹیچمنٹ، اسٹک رہنا. لیکن کنفیوشس باقی مورل ٹیچرس کی طرح اس بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے کہ سوسائٹی میں اسٹیبلٹی ہیپینس کو کس طرح زیادہ کیا جائے اور ڈکے مینس نقصان کو کیسے یا کس طرح کم سے کم رکھا جائے. اسی لیے اسٹرگل فار پروگریس اینڈ چینج ان کے لیے انسیٹنگ اور ڈسٹرپٹیو مینس نقصان دہ ان کو لگتا تھا، ڈسٹرپٹیو فار دا سوسائٹی تھا. کنفیوشس سکسیڈڈ ان وننگ دا ہارٹ آف ہز فیلو مین. وہ ان کو ایک سینٹ اور فادر فگر مانتے تھے. فار سینچریز آفٹر ہز ڈیتھ ان کی ٹیچنگس کو گولڈ اسٹینڈرڈ کی پوزیشن پر رکھا گیا. کنفیوشس کی ایرا میں چائنیز ور لیونگ ان اسمال گروپس، لیکن ناؤ دے ہیو ایکسپینڈیڈ ٹو آلموسٹ این انٹائر جیوگرافیکل ایریا. اور ماڈرن ڈے کا چائنا اب ایک بگ پاور ہے. ریسنٹ ڈیکیڈس میں چائنا نے چیلنجز اور پریشر کا بہت سامنا کیا ہے، ان کو بڑا فیس کیا ہے بیکاز آف دا کمپٹیشن ود ویسٹرن کنٹریز اینڈ تھریٹس فرام جاپان. رسل از کوائٹ امپریسڈ ود دا کنفیوشن ویلیو سسٹم کہ ان کی ویلیوز بہت لمبے عرصے تک پریکٹس کی گئی ہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایسے لاسٹنگ ویلیو سسٹم کو ہماری ریسپیکٹفل اپریزل ملنی چاہیے. ان کی ٹیچنگز ایک کمپلیٹ سیٹ آف مورل ویلیوز ہیں جن کو اپنے اندر ایبزارب کر لینا چاہیے. ان کی ٹیچنگز میں گاڈ یا کسی سپر نیچرل پاور کا ذکر نہیں ہے. وہ کمپلیٹلی فری ہے فرام ریلیجن اور ڈیوائن انفلوئنس یا انٹرونشن کے. وہ اپنے لوگوں کو کچھ سیٹس آف ایتھیکل رولز فالو کرنے کی پریچنگ کرتے ہیں جو کہ بہت سمپل ہیں اور نو گریٹ ایفرٹ، پین اور سیکریفائز از نیڈیڈ. پھر رسل کہتا ہے کہ اسی کنٹراسٹ میں کرسچینٹی کے رولز جو کہ شارپ ہیں اور کرسچینٹی بہت برڈن ڈالتی ہے اپنے فالوورز پہ. وہ کہتا ہے کہ کنفیوشین ایڈوائسز بہت سمپل اور ایزی ٹو پریکٹس ہیں آرڈینری ماسز یا لوگوں کے لیے. ماسز کہتے ہیں لوگوں کو. اس کے سرمن سمپلی آسک دا فوکس بھی لوگوں کو ہی کہتے ہیں ٹو بی فیئر، ڈیسنٹ، ریسپیکٹفل، کرٹیس اور اپنی کنڈکٹ مینس کام، اپنے کاموں میں، اپنے ڈیلی اینڈیورز میں رائٹ ہوں. Confucius spoke at length about person's duty to society and family. اس نے گڈ اینڈ ہائی مورل اسٹینڈرڈ والے بیہیویئر رکھنے پر زور دیا. اس نے فوکس کیا ان ٹیچنگز پہ جس میں لوگوں کو ان کی رسپانسبلٹی ریگارڈنگ دیئر فیملی اینڈ سوسائٹی سکھایا جائے. لیکن اس نے لوگوں کو پش نہیں کیا ٹو ایکٹ اگینسٹ دیئر نیچرل انسٹنکٹس یا پھر ایسے ایکٹس جس سے لوگوں کو
کرنے اور پریکٹس کرنے میں مشکل ہو۔ اس نے بیلنس مینٹین کرنے کی کوشش کی، نہ کہ ایکسٹریم اور انکمفرٹیبل ویز کو پریکٹس کرنا ان کو مورل پرنسپل کہا۔ وہ کہتا ہے اگر جھوٹ بول کر اپنے فادر یا بیٹے کو پروسیکیوشن مینس عدالت سے بچایا جائے تو اس کا مورالٹی اس کی مورالٹی اور اس کے ورچیو کو رانگ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ افیکشن اور محبت کال آف ورچیو پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ اس نے کنسیشن اپنے فالوورز کو اسی لیے دی سو دیٹ دے ڈو ناٹ فیل گلٹی فار مائنر ٹرانسگریشن مینس قانون توڑنا۔ ماڈریشن واز دا ہیل مارک آف کنفیوشیس ٹیچنگ۔ وہ اپنے فالوورز کو یہ نہیں سکھاتا تھا کہ اگر کوئی ایک سائڈ پہ تھپڑ مارے تو آپ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر لیں۔ اب رسل ایک اور چائنیز فلاسفر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہی واز کنٹمپریری ٹو کنفیوشیس، لاؤ تسو۔ ہز ٹیچنگز آر نون ایز تاؤزم، اور یہ اپنے فالوورز کو اسٹرکٹ ایڈوائس دیتے تھے۔ ان کی ٹیچنگز میں وہ اپنے فالوورز کو پریچ کرتے تھے یا سکھاتے تھے دیٹ دے شوڈ بی گڈ ٹورڈز دوز، جو کہ اچھے یا برے ہوں ٹورڈز دیم، لیکن آپ نے اچھا بیہیو کرنا ہے۔ تاؤزم، لاؤ تسو کی ٹیچنگ کو تاؤزم کہتے ہیں۔ تاؤزم سمپلی آنکھ کے بدلے آنکھ کی پالیسی کو ڈس اپروو کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی رہا ہے یو اسٹل نیڈ ٹو بی ویری گڈ اینڈ نائس ٹو دیم۔ تاؤزم از ریگارڈیڈ نیئرر ٹو کرسچینٹی، مینس تاؤزم کی ٹیچنگ بہت زیادہ ریزمبل یا پھر ملتی جلتی ہے کرسچینٹی کی ٹیچنگ سے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ لاؤ تسے کی ٹیچنگ فیڈ اور ختم ہوتی گئی چائنا میں ڈیو ٹو اٹس اسٹرکٹ رولز۔ while Confucius philosophy thrived. تاؤزم کو موسٹلی لوور کلاسز نے فالو کیا، جبکہ کنفیوشنزم کو سب نے اور میجورٹی نے فالو کیا۔ رسل سیز تھینکس ٹو اٹس سمپلسٹی اینڈ پریکٹیکلٹی، لاؤ تسو کے آئیڈیاز نے ایمپررز کو پیسو بنا دیا تھا۔ وہ نگلیکٹ کرنے لگے تھے اپنی رسپانسبلٹیز کو اور اسٹیٹ کے افیئرز کی ڈیو ٹو اٹس اسٹرکٹ implications۔ لیکن ان کنٹراسٹ کنفیوشیس نے گورنرز کو انسپائر کیا ٹو فوکس آن سمپلسٹی، کائنڈنیس، سیلف کنٹرول اینڈ گڈ گورننس۔ چائنیز آفیشلس نے پریکٹس کیا ان ویلیوز کو آگے۔ رسل کرٹیسائزز ویسٹرن ایڈمنسٹریشن بائی سیئنگ کہ کرسچین ٹیچنگز بھی بہت آئیڈیلسٹک اور امپریکٹیکل ٹو فالو ہیں، جبکہ کنفیوشنزم ایک پریکٹیکل اپروچ ہے اینڈ ایزی ٹو فالو ہے۔